शादी के 6 साल बाद मैं हामला हुई। सब खुश थे। शौहर तो मुझे पलकों पर बिठा रहा था। देखते देखते वक्त गुजरा और मुझे डिलीवरी के लिए अस्पताल ले गए। ऑपरेशन की वजह से मैं नीम बेहोशी हालत में थी। मैंने अपना बच्चा ना देखा, पर नर्स और डॉक्टर मेरे बच्चे को देखकर तौबा तौबा करने लगी। मेरी माँ नफरत से बोली, अगर यह बच्चा पैदा करते काश तू मर जाती। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। इतने में शौहर खुशी से मिठाई लाया, पर बच्चे को देखते पत्थर हो गया। अगले लम्हे नफरत से मुझे तलाक दे दी। मैंने रोते हुए अपना बच्चा उठाया और यूं ही उसकी शक्ल देखी तो जान निकलने लगी, क्योंकि ये बच्चा मेरी शादी एक ऐसे ख़ानदान में हुई थी जिसे लोग शहर भर में रईस कहते थे। वसी और इस हवेली, नौकरों की कतारें, सोने चांदी के बर्तन, कीमती पर्दे और खुशबूदार कमरों में रहना मेरी किस्मत में लिख दिया गया था। इब्तदा में मुझे लगा जैसे ख्वाब हकीकत बन गए हों। शादी के चंद दिनों बाद जब मैं इस घर के माहौल से आशना हुई तो दिल में शौक को शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे इतनी खुशहाल ज़िंदगी दी है। मेरा शौहर बजाय सख्त मिजाज था, मगर मेरे साथ नरम दिल और ख्याल रखने वाला निकला। वो मुझे देखकर अक्सर मुस्कुराता रहता था और कहता, अरे मुस्कुराहट मेरे दिन की रोशनी है। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता। हम दोनों शाम को साथ बैठकर चाय पीते और वो मुझसे पूछता, क्या तुम्हें यहाँ कोई कमी तो महसूस नहीं होती? और मैं झट से कहती, तुम साथ हो तो और क्या चाहिए। वो मेरे जवाब पर खुश होकर मेरा हाथ थाम लेता। उन दिनों मुझे लगता था कि शायद यही असल ज़िंदगी है, मोहब्बत और सुकून की ज़िंदगी। मगर यह खुशी ज़्यादा दिन कायम ना रह सकी। कुछ महीने गुजर गए और ख़ानदान वालों के यहाँ बातें होने लगी। मेरी सास अक्सर ठंडी आहें भरती और कहती, हाय इतने महीने हो गए हैं मगर खुशखबरी की कोई सूरत नहीं। ये दौलत भी किस काम की जब घर में बच्चे की हंसी न गूंजे। उनके अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल में लगे। मैं शर्मिंदगी और दुख के मारे कुछ बोल न पाती। रात को जब अकेली कमरे में बैठती तो आंखों से आंसू बहने लगते। कभी दिल चाहता सबको शौहर को बता दूं, मगर फिर सोचती कि वो भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए चुप रहती। घर के दूसरे अफराद भी सास की जुबान से मुतासर होने लगे। जब भी कोई तकरीब होती, ख़वातीन मेरे करीब आकर मानी खेज अंदाज में पूछती, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। मैं मुस्कुराहट के साथ जवाब देती, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर अंदर से मेरा दिल चूर चूर हो जाता। रात को जब सब सो जाते, मैं जागती रहती, अपने बिस्तर पर करवटें बदलती और खामोशी में आंसू बहाती। मैं सोचती कि क्या यही मेरी तकदीर है, क्या मैं हमेशा के लिए भांज कहलाऊंगी। मगर अगली सुबह आंखों की सूजन छुपाने के लिए मुस्कुराहट का नकाब पहन लेती। कोई न जान पाता कि रात भर में किस हाल में गुजारी है मैंने। एक शाम जब शौहर देर से घर आए तो मैं उनका इंतज़ार करती रही। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि मेरी आंखें लाल हैं। उन्होंने फ़ौरन पूछा, तुम रो रही थी? मैंने नज़रें चुराई और कहा, नहीं बस जरा थकन हो गई थी। मगर वो समझ गए। करीब आकर बोले, देखो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अगर अल्लाह ने हमें अभी औलाद नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कम समझूंगा। उनकी बातों से वक्ती सुकून मिला, मगर सास के रवैया ने दोबारा ज़ख्म ताज़े कर दिए मेरे। एक दिन सास ने खुले अल्फाज में कहा, अगर बहू औलाद पैदा ना कर सकी तो हमें दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। ये जुमला सुनकर मेरा वो जो लरज़ उठा, मुझे लगा जैसे मेरा मुकाम और रिश्ता सब कुछ ख़तरे में है। मैं भागकर अपने कमरे में गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शौहर पीछे आए और गुस्से से बोले, अम्मी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर तुम भी मजबूत बनो। मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, मजबूत कैसे बनूं? हर रोज़ उनके अल्फाज मेरे दिल को काटते हैं। मैं रातों को अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाती सजदे में सर रख कर रोती और कहती, या अल्लाह मुझे भी माँ बनने की सआदत दे, मुझे इस ज़िल्लत से निजात दे। मगर दुआओं का जवाब अभी न आया था। वक्त गुजरता गया, ज़ख्म गहरे होते गए, मेरी आंखों के कोने हमेशा नम रहने लगे। शौहर के साथ मोहब्बत थी, मगर दिल के किसी कोने में यह खौफ बैठ गया था कि कहीं वो भी एक दिन मेरे सब्र से तंग ना आ जाएं। यूँ में वो ज़िंदगी जो शुरू में खुशियों से भरी लगती थी, ऐसा ऐसा बोझ बनती गई। हर दिन उम्मीद और मायूसी के दरमियान गुजरता, हर रात आंसुओं में डूबी रहती। और यूँ मुझे पहली बार एहसास हुआ कि दौलत और आसाइशें सब कुछ नहीं होती। असल सुकून तो दिल की तसल्ली और ख़ानदान की कबूलियत से होता है। और ये दोनों चीज़ें मेरे हाथ से निकलती जा रही थीं। पहले ही दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये घर अपनी शान शौकत के साथ साथ अजीब असूलों में जकड़ा हुआ है। रात का वक्त जैसे पहरेदार बन जाता, दरवाजे सख्ती से बंद, गली के कोने पर पहरा और हुक्म के ये कि औरतें तो रह सकती हैं मगर किसी मर्द को अंदर आने की इजाज़त नहीं। कभी कोई मजदूर भी ज़रूरत के बहस आता तो दिन में ही आकर अपना काम मुकम्मल करके चला जाता। एक दिन मैंने सादा सी बात कही कि यह सब कुछ इतनी पाबंदियों के साथ क्यों है? तो शौहर ने सख्त लहजे में कहा, ये हमारे बुज़ुर्गों के असूल हैं। यहाँ औरत की इज़्ज़त सबसे पहले है, इसलिए मर्दों को अंदर आने की इजाज़त नहीं है।
میں خاموش ہو گئی، مگر دل کے اندر یہ دیوار اور اونچی ہونے لگی۔ گھر کے اندر ہر وقت نوکرانیاں اور خادمائیں آتی جاتی رہتی تھیں، بڑے سینے دن بھر چہل پہل رہتی، مگر ان سب کے بیچوں بیچ بھی ایک انجانی گھٹن تھی۔ شوہر مجھے پیار ضرور کرتے تھے، مگر ان کا شک کرنے والا مزاج کبھی کبھی میرے دل دہلا دیتا تھا۔ ایک دن ایک مزدور صحن میں پودے ٹھیک کر رہا تھا، میں نے صرف پانی لانے کو کہا، اتنا کہنا تھا کہ شوہر کمرے میں داخل ہوئے اور سخت آواز میں بولے، کیا ضرورت تھی اسے بلانے کی؟ میں سہم گئی اور ہلکی سی آواز میں بولی، میں نے صرف پانی منگوایا تھا۔ مگر وہ برہم ہو کر بولے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کسی غیر مرد سے بات کرو۔ اس کے بعد کئی دن تک وہ مجھ سے ناراض رہے۔ اسی ماحول میں ایک چہرہ تھا جس نے میرا دکھ، زینت، وہ خواجہ سرا جو برسوں سے اس گھر میں ملازم تھی، دوسرے نوکروں کے برعکس وہ زیادہ خاموش اور سنجیدہ رہتی تھی، عورتوں کے لباس میں رہتی، مگر باتوں میں ایک عجیب مضبوطی تھی۔ پہلی بار جب میں نے اپنے دل کا بوجھ اس پر ڈالا تو وہ دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر نرمی سے بولی، بی بی، یہ دنیا کسی کو سکون سے نہیں جینے دیتی، بس آپ صبر کریں، ایک دن سب آسان ہو جائے گا۔ اس کی باتوں میں ماں جیسی گرمی تھی۔ وقت کے ساتھ میرا اس پر بھروسہ بڑھنے لگا۔ دن بھر کے کاموں کے بعد جب سب اپنے کمروں میں جا چکے ہوتے تو میں زینت کو اپنے پاس بلاتی، وہ کبھی میرے پاؤں دباتی تو کبھی سر سہلاتی۔ ایک رات جب میں بہت خاموش تھی تو اس نے پوچھا، بی بی، کیا آپ نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ میں نے سر جھکا کر کہا، بھوک کہاں لگتی ہے زینت، جب دل ہی بھرا ہو تو پیٹ کیسے بھرے؟ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، دل کا بوجھ بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے، آپ مجھ سے سب کہہ دیا کریں۔ کبھی کبھی وہ اپنے قصے سناتی، کہتی، میں نے بھی بہت دکھ جھیلے ہیں، مگر میں نے سیکھ لیا ہے کہ دوسروں کو سہارا دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کی کہانیاں سن کر میرا دل مضبوط ہونے لگتا۔ میں سوچتی کہ اگر یہ اتنی سخت زندگی کے باوجود مسکرا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں مسکرا سکتی۔ ایک دن گھر میں مہمان آئے، سب عورتیں اپنے زیورات اور بچوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، بہو جی، آپ کے پاس تو وقت ہی وقت ہے، اولاد نہ ہو تو فرصت ہی فرصت۔ ان کے کہہ گئے میرے دل کو چھلنی کر گئے۔ میں اندر آ کر رونے لگی۔ زینت کمرے میں آئی اور پوچھا، یہ آنسو کیوں؟ میں نے سب بتایا۔ وہ سن کر بولی، دنیا کے الفاظ زہر ہوتے ہیں بی بی جی، مگر اگر ہم دل میں جگہ نہ دیں تو ہمیں نہیں کاٹتے۔ پھر اس نے میرا سر اپنی گود میں رکھ کر کہا، آپ میری بہن جیسی ہیں، آپ کو کچھ بھی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری ساس اکثر کہتی، زینت کو بہو کے قریب زیادہ نہ ہونے دو، یہ خواجہ سرا ہے، عورت نہیں۔ مگر مجھے لگتا تھا کہ زینت ہی میری اصل ساتھی ہے۔ ایک بار میں بیمار پڑی تو زینت نے پوری رات میرا خیال رکھا، میرے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھتی رہی اور بار بار کہتی، اللہ شفا دے آپ کو۔ صبح جب شوہر کمرے میں آئے تو حیران رہ گئے کہ زینت میرے پاس بیٹھی جاگ رہی ہے۔ انہوں نے بس اتنا کہا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، لیکن یہ جاگی رہی۔ اس دن کے بعد شوہر بھی خاموشی سے اس کی قربانی کو ماننے لگے۔ کبھی کبھی زینت میرے کمرے کی کھڑکی سے چاند کو دیکھ کر بولتی، بی بی، یہ چاند ہر دکھ سہنے والے کا رازدار ہے، اسے دیکھیں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ میں حیران رہ جاتی کہ ایک خواجہ سرا اتنے نرم دل کا کیسے ہو سکتا ہے۔ گھر کے اندر سیاست بھی کم نہ تھی، نوکرانیاں آپس میں چغلیاں کرتی رہتی، کوئی کہتا کہ میں غرور میں ہوں، کوئی کہتا کہ زینت کا سایہ مجھ پر زیادہ ہے۔ ایک دن ایک نوکرانی نے ساس کے کان بھر دیے کہ بہو ہر وقت زینت کے ساتھ رہتی ہے، باقی ملازموں سے بات ہی نہیں کرتی۔ ساس نے مجھے بلا کر ڈانٹا، یہ سب کیا ہے؟ ایک خواجہ سراج تمہاری دنیا ہے۔ میں خاموشی رہی۔ بعد میں زینت نے کہا، آپ فکر نہ کریں، لوگ باتیں کرتے ہی ہیں۔ جو وقت گزرتا گیا، شوہر کا غصہ، ساس کے تانے اور خاندان کے اصل اصول میرے لیے ایک دیوار تھے، مگر زینت اس دیوار میں کھڑکی کی طرح تھی، جس سے روشنی آتی تھی۔ وہ روشنی کبھی دعا کی شکل میں، کبھی کسی کہانی کی صورت میں اور کبھی ایک لمس کی صورت میں میرے دل تک پہنچتی، مگر اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت پہلے ٹوٹ جاتی۔ زینت کا رویہ وقت کے ساتھ اور بھی واضح ہو گیا تھا۔ زینت کا ایک اور پہلو تھا جو سب سے مختلف تھا۔ جب بھی گھر میں کھانے کا سامان آتا تو وہ اس میں سے کچھ حصہ نکال کر غریبوں کے لیے پکا لیتی۔ ایک دن میں نے اسے باورچی خانے میں چاول الگ کرتے دیکھا تو پوچھا، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا، بی بی جی، باہر جو جھوپڑیاں ہیں وہاں کے بچوں کو بھوک لگی ہوگی۔ میں حیران رہ گئی۔ اس گھر میں جہاں فضول خرچی عام تھی، وہاں یہ خواجہ سرا بچا کر دوسروں کو کھلا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم یہ سب اپنے پیسوں سے کرتی ہو؟ وہ بولی، جی، جتنا ملتا ہے اس میں سے بانٹ دیتی ہوں۔ اس کا دل میرے لیے مزید نرم ہو گیا۔
ایک دن شام کو میں کمرے میں رو رہی تھی، شوہر کسی بات پر ناراض ہو کر باہر گئے تھے۔ میں نے ضبط نہ کیا اور زینت کو بلا لیا، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، زینت کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ زندگی مجھے بہت کٹھن امتحان میں ڈال رہی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، بی بی جی، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، آپ کے لیے جو لکھا ہے وہی بہتر ہے۔ پھر اس نے اپنا آنچل میرے آنسو پہنچنے کے لیے دیا۔ کبھی وہ میرے لیے خاص طور پر تیل گرم کرتی اور میرے سر کا مساج کرتی، اس دوران اپنی زندگی کی باتیں سناتی۔ ایک رات اس نے کہا، بی بی جی، میں نے اپنی ماں کو بہت کم عمر میں کھو دیا تھا، میرے ابا نے مجھے قبول نہ کیا، پھر میں در بدر بھٹکتی رہی، اس حویلی نے مجھے پناہ دی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے اتنے دکھ سہنے کے بعد بھی دوسروں کو کیوں سہارا دیا؟ وہ دھیرے سے بولی، شاید اسی لیے کہ میں جانتی ہوں دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس لمحے میں نے اسے صرف خواجہ سرا نہیں بلکہ انسانیت کا روشن چہرہ سمجھا۔ اسی دوران گھر کے ماحول میں کچھ تبدیلی آنے لگی۔ میری ساس جو پہلے ہر وقت تانے دیتی تھی اب کبھی کبھی چپ رہنے لگی تھی، شاید وہ بھی تھک گئی تھی، مگر شوہر کا رویہ اب بھی سخت تھا۔ زینت اکثر میرے اور ان کے درمیان پل بن جاتی تھی۔ ایک بار شوہر نے غصے میں کہا، یہ گھر اصولوں پر چلتا ہے، تم ہر وقت شکایتیں نہ کیا کرو۔ میں چپ رہی، مگر زینت بعد میں میرے پاس آ کر بولی، بی بی جی، آپ نے جواب نہ دے کر بہت اچھا کیا، شوہر کو وقت دیں، ایک دن وہ خود بدل جائیں گے۔ کچھ دن بعد میری طبیعت بدلنے لگی، کبھی کمر درد، کبھی متلی۔ پہلے میں نے توجہ نہ دی، مگر زینت نے فوراً پہچان لیا۔ اس نے کہا، بی بی جی، لگتا ہے دعا قبول ہو گئی ہے آپ کی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہنس کر کہا، ایسی بات مت کرو، میرا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ حکیمہ کو بلایا جائے۔ حکیمہ آئی اور خبر دی کہ میں واقعی امید سے ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے زینت کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سب تمہاری دعا کا نتیجہ ہے۔ وہ ہنسی اور بولی، نہیں بی بی جی، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ جب یہ خبر شوہر تک پہنچی تو ان کے چہرے پر برسوں بعد حقیقی مسکراہٹ دکھائی دی۔ انہوں نے خوشی میں مٹھائیاں منگوائیں اور سب میں تقسیم کی۔ گھر کے صحن میں پہلی بار ایسا لگا کہ جشن ہے۔ نوکرانیاں ایک دوسرے کو مبارک دے رہی تھیں، ساتھ نے بھی لمحہ بھر کو خوشی ظاہر کی، مگر میں جانتی تھی کہ میری اصل دعا کو زینت ہے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں بھی نمی ہے، مگر ہونٹوں پر شکرانے کی مسکراہٹ۔ شوہر نے خود زینت کو بلا کر کہا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری بیوی کا خیال رکھو۔ یہ سن کر زینت نے عاجزی سے کہا، یہ تو میرا فرض ہے صاحب جی۔ پھر اس نے مجھے ایستگی سے کہا، دیکھا بی بی جی، اللہ نے آپ کو عزت بھی دی ہے اور خوشی بھی، اب آپ کو صرف آرام کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ میرا دل بدلنے لگا، وہ تنہائی، وہ تانے سب جیسے دور ہونے لگے۔ زینت ہر لمحہ میرے قریب رہتی تھی، کبھی مجھے دوا یاد دلاتی، کبھی کہتی، بی بی جی زیادہ نہ چلو، آرام کرو۔ اس کی خدمت میں ایسی محبت تھی جو رشتوں سے بڑھ کر تھی۔ یوں وہ دعا جو اس نے ایک دن میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دی تھی حقیقت میں ڈل گئی تھی۔ میری دنیا جو اندھیروں میں ڈوبی تھی اب روشنی سے بھرنے لگی، اور اس روشنی کے پیچھے وہی ایک انسان کھڑا تھا جسے لوگ خواجہ سرا کہہ کر کمتر سمجھتے تھے، مگر جو دراصل میری زندگی کا سب سے قیمتی سہارا تھا۔ بچے کی پیدائش کا لمحہ آیا تو پورے گھر میں جیسے ہلچل مچ گئی۔ دائی اور نرسیں اندر تھیں، ساس باہر صحن میں ٹہل رہی تھیں اور شوہر خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ کئی گھنٹے کی تکلیف کے بعد جب بچے کی پہلی آواز گونجی تو ہر کوئی دوڑتا ہوا کمرے کی طرف آیا۔ نرس نے کپڑے میں لپٹا بچہ سب کو دکھایا تو حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ بچے کا رنگ سانولا تھا اور چہرے کے خد و خال کسی کے وہم و گمان میں نہ آنے والی مماثلت رکھتے تھے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چائے موکیاں شروع ہو گئیں۔ ساس نے سب سے پہلے زور سے چیخ مار کر کہا، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ہماری ناک کٹ گئی۔ ان کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ وہ بار بار دہرانے لگیں، یہ بچہ ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دے گا۔ باقی خواتین نے بھی منہ پر ہاتھ رکھے اور سرگوشیاں شروع کر دیں۔ کسی نے کہا، یہ شکل تو بڑی عجیب ہے۔ کسی نے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور کا خون ہے۔ اس لمحے کسی نے بھی یہ سوچنے کی کوشش نہ کی کہ بچہ ایک معصوم ہے۔ میں بے ہوشی کے عالم میں تھی، لیکن آہستہ آہستہ میری سماعت نے وہ الفاظ سن لیے۔ میری آنکھیں کھلی اور دل دہل گیا۔ میں نے نرس سے کمزور آواز میں پوچھا، میرا بچہ کہاں ہے؟ لیکن جواب دینے کی بجائے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دائی نے سر جھکا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، شوہر ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بولے، میں سب کو خوشخبری دینے جا رہا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے بچے کو دیکھا ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ مٹھائی کی ٹوکری ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ لرزتی آواز میں بولے، یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
یہ بچہ یہ میرا بیٹا نہیں لگتا۔ ان کی چیخ نے ایک کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ دائی اور نسیں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئیں، سانس اندر داخل ہوئیں اور ان کے لہجے میں زہر ٹپک رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہو کچھ نہ کچھ کھیل کر آئی ہے۔ دیکھو بچے کی شکل زینت سے ملتی ہے۔ یہ سنتے ہی سب کی نظریں زینت پر پڑیں جو کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ زینت نے ہڑبڑا کر کہا، بی بی جی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ شوہر نے غصے سے کہا، چپ رہو، تمہارے منہ سے اب ایک لفظ نہ سنو۔ میں نے سسکی بھرتے ہوئے کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بچہ میرا ہے، آپ کا ہے، ہمارا ہے۔ مگر وہ آگ بگولا ہو گئے، نہیں یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ مٹھائی جو خوشی کے لیے رکھی تھی وہ اب قدموں تلے مسل رہی تھی۔ رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارے کرنے لگے۔ کوئی کہتا واقعی بچہ تو بالکل زینت جیسا ہے، کوئی کہتا یہ خاندان کی بربادی ہے۔ میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے اپنے کمزور جسم کے ساتھ ساتھ اٹھنے کی کوشش کی اور کہا، میری بات سنیں، خدا کے لیے شک نہ کریں۔ لیکن شوہر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس ایک لفظ اور نہیں۔ زینت آگے بڑھی اور میرے قریب آ کر بولی، بی بی جی ہمت رکھیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن شوہر نے اسے دھکا دیا اور چلائے، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ ساتھ نے بھی ساتھ دیا۔ ہاں میں کب سے کہہ رہی تھی کہ یہ خواجہ سرا گھر میں مصیبت لائے گا۔ کچھ دیر بعد پورے گھر میں شور مچ گیا۔ مہمان جو خوشی کی خبر سننے آئے تھے وہ اب چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھ کر سر جھکا رہے تھے۔ کچھ تو بغیر کچھ کہے واپس جانے لگے۔ مٹھائی کی خوشبو اب کمرے میں بوجھ بن گئی تھی۔ میری حالت نیم بے ہوشی کی سی تھی، مگر اندر ہی اندر سب سمجھ رہی تھی میں۔ یہ خوشی جو میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھی، چند ہی گھڑیوں میں زہر بن گئی۔ دائی نے بچہ میری گود میں دینے کی کوشش کی، مگر ساتھ نے روک دیا۔ نہیں یہ بچہ بہو کو نہ دینا، یہ ناپاک خون ہے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، وہ میرا بیٹا ہے، مجھے دو۔ مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ شوہر کمرے سے باہر نکل گئے اور سین میں زور زور سے چلنے لگے۔ باقی لوگ ان کے پیچھے ہو لیے۔ زینت نے ڈرتے ڈرتے بچہ اٹھایا اور ایسا سے میرے پاس لا کر کہا، بی بی جی یہ آپ کا ہے، اسے گلے لگا لیں، دنیا کچھ بھی کہے حقیقت نہیں بدلتی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو تھاما۔ اس کی سانسیں گرم تھیں، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ پوری طرح بے خبر تھا کہ اس کی پیدائش نے کس طوفان کو جنم دیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسی وقت شوہر واپس آئے۔ ان کی آنکھوں میں شک، غصہ اور نفرت سب کچھ جھلک رہا تھا۔ وہ دھاڑ کر بولے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا دن نہ سوچا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا وارث شکل میں کسی اور جیسا ہو؟ میں نے لرزتے لہجے میں کہا، یہ آپ کا خون ہے، میرا یقین کریں۔ مگر وہ سننے کو تیار نہ تھے۔ ان کے لفظ خنجر کی طرح میرے دل میں اتر رہے تھے۔ یوں وہ لمحہ جو میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہونا چاہیے تھا، خاندان کے لیے شرمندگی اور شوہر کے لیے شک بن گیا۔ گھر کا ماحول ماتم کدہ بن گیا۔ جہاں ہنسی خوشی کی آوازیں گونجنی تھیں، وہاں سرگوشیاں اور بدگمانیوں کا شور تھا۔ اور میں اپنے معصوم بچے کو سینے سے لگائے یہ سوچ رہی تھی کہ قسمت نے مجھے کیسا امتحان دیا ہے۔ شوہر کے دل میں اٹھا ہوا شک زہر کی طرح پھیلنے لگا۔ بچہ جیسے ہی گود میں آیا، اس کے چہرے کے خد و خال نے آگ لگا دی۔ ساس بار بار کہہ رہی تھی، یہ خاندان کی عزت کا جنازہ ہے، یہ بہو نے ہم سب کو رسوا کر دیا ہے۔ شوہر پہلے خاموش تھے، پھر اچانک ان کی آنکھوں میں عجیب سی سختی آ گئی۔ انہوں نے غصے سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر بچہ میرا ہے تو پھر زینت کی جھلک اس میں کیوں ہے؟ ساس نے موقع غنیمت جانا اور فوراً بولی، میں تو کب سے کہہ رہی تھی کہ یہ سب کھیل کھیل رہی ہے، وہ خواجہ سرا عورت نہیں بلکہ مرد ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ الفاظ شوہر کے دل پر یوں لگے جیسے کسی نے پٹرول میں جلتی لکڑی میں ڈال دی ہو۔ انہوں نے چیخ کر کہا، کیا یہ سچا ہے؟ کیا تم دونوں نے مل کر ہمیں دھوکہ دیا؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا، نہیں خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں بے قصور ہوں۔ مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے اچانک زور سے کہا، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں، اور سب کے سامنے اعلان کر دیا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ اسی دوران انہوں نے زینت کی طرف رخ کیا۔ وہ بیچاری کونے میں کھڑی تھی، چپ چپ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ شوہر آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، پھر بار بار مکے برسانے لگے۔ زینت کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ میں چیخی، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ باقی لوگ بھی آگے بڑھ کر زینت کو برا بھلا کہنے لگے۔ کوئی کہتا یہ منحوس ہے، اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کوئی کہتا ایسے لوگوں کو گھر میں رکھنا ہی غلط ہے۔ زینت پھر بھی خاموش رہی۔ وہ سر مجھے دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو کہ ہمت رکھو۔ اس کے لب بند تھے، مگر خاموشی میں بھی ایک صبر تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔
میری ساس نے مزید زہر گھولا، دیکھو اگر یہ بچہ بہو کا صحیح خون ہوتا تو ایسا نہ لگتا، اس کا چہرہ اس خواجہ سسرال سے کیسے مل سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بہو نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ رشتہ دار بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، کوئی آگے بڑھ کر کہتا یہ خاندان کی بربادی ہے، اب تو رشتہ ختم ہی بہتر ہے۔ چند لمحے میں وہ گھر جو میرا ٹھکانہ تھا اجنبی ہو گیا۔ خاندان کی عورتیں مجھے گھورتی، اثر کوشیاں کرتی، مرد حضرات مجھے تیز نظروں سے دیکھتے اور ہونٹ بھینچ کر کہتے یہ سب بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے بار بار دہراتی میں بے قصور ہوں، یہ سب جھوٹ ہے، مگر میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر رہ جاتی۔ اسی وقت میرے بھائی بھی پہنچ گئے، انہیں خوشی کی خبر دی گئی، مگر اب جب وہ آئے تو حالات بالکل الٹ تھے۔ شوہر نے ان کے سامنے کہا اپنی بہن کو لے جاؤ، اب اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائیوں نے پہلے حیران ہو کر مجھے دیکھا، پھر ساس کے الفاظ سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بڑے بھائی نے غصے میں کہا ہمیں تم پر بھروسہ تھا، مگر تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ میں نے روتے ہوئے کہا بھائی میری بات سنو، یہ سب غلط ہے، مگر وہ پیچھے ہٹ گئے اور بولے ہم یہاں عزت بنانے آئے تھے، یہ رسوائی دیکھنا نہیں۔ پھر وہ پلٹ کر چلے گئے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب میں نے اپنی دنیا کو ایک ایک کر کے ٹوٹتے دیکھا۔ خاندان والے، رشتہ دار، میرے اپنے بھائی سب مجھے الزام دیتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ میں تنہا رہ گئی، کوئی بھی میرا یقین نہ کر سکا، سب کے نزدیک میرا قصور ثابت ہو چکا تھا۔ زینت کو بھی گھر سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ شوہر نے زور سے کہا ابھی کہ ابھی نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری شکل دوبارہ نہ دیکھوں میں۔ زینت نے سر جھکا لیا اور کچھ نہ بولی، اس کا خون اب بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کہا زینت مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تنہا ہو جاؤں گی۔ وہ آہستگی سے بولی میں کہیں نہیں جا رہی بی بی جی، آپ جہاں ہوں گی میں وہیں ہوں گی۔ آخر کار میں نے دیکھا کہ وہ گھر جس کے کمرے کبھی میری ہنسی سے گونجتے تھے آج میرے لیے اجنبی ہو گیا ہے۔ میں طلاق یافتہ الزاموں کا بوجھ اٹھائے ایک کونے میں کھڑی تھی، ساس فاتحانہ انداز میں سر جھٹک رہی تھی، شوہر سختی سے نظریں پھیر رہے تھے، بھائی میرا ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے، دنیا مجھے گناہ گار کہہ رہی تھی، صرف ایک سایہ تھا جو میرے ساتھ کھڑا تھا، زینت۔ وہ زخمی تھی، خون میں بھیگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عہد تھا۔ وہ کہہ رہی تھی آپ تنہا نہیں ہیں بی بی جی، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اور اس کی یہی خاموشی میرا سہارا بن گئی تھی۔ گھر کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے تھے۔ ساتھ نے سب کو اکسا دیا تھا کہ اب اس خاندان کے قابل نہیں رہی۔ شوہر کے الفاظ اور بھائیوں کے تانے میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور میں کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، بچے کو گود میں لے کر روتی رہی۔ میری ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ زینت پاس آ کر بیٹھ گئی، اس نے کپڑے کا پرانا دوپٹہ میرے بچے پر ڈالا اور ایسے سے کہا بی بی جی یہ سب وقت کا کھیل ہے، لوگ کچھ بھی کہیں مگر سچ ایک دن سب کے سامنے آ جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا زینت میں نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے، یہ بچہ میرا ہے، میرے شوہر کا ہے، پھر بھی سب مجھے تانے دیتے ہیں۔ زینت نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا لوگ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ کانوں سے سنتے ہیں اور زبانوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ابھی وہی سب پر بھاری ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ آپ بے قصور ہیں۔ اس کے الفاظ نے میرے اندر ذرا سا سکون ڈالا۔ اگلے دن جب میں نے باہر سین میں قدم رکھا تو باقی عورتیں زور زور سے باتیں کرنے لگیں۔ ایک نے کہا دیکھو یہی ہے وہ عورت جس نے خاندان کی ناک کٹوائی، دوسری نے کہا لگایا اب دیکھنا اسے کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ میں نے چہرہ جھکا لیا اور جلدی سے کمرے میں واپس آ گئی۔ زینت میرے پیچھے پیچھے آئی، اس نے دروازہ بند کیا اور کہا بی بی جی ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کل آپ کے ساتھ کھاتے تھے اور آج دشمن بن گئے ہیں آپ کے۔ اس دن شام کو ایک پرانا ملازم آیا، وہ کئی سالوں سے اس حویلی میں کام کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا بی بی جی مجھے افسوس ہے کہ یہ سب ہوا، مگر آپ فکر نہ کریں، زینت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے سوچا شاید اب میرا اصل سہارا یہی ایک شخص ہے جسے دنیا خواجہ سرائے کہتی ہے۔ رات کے وقت جب سب سو گئے تو زینت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی بی بی جی میں نے بھی ساری زندگی تانے سنے ہیں، لوگ کہتے تھے کہ میں منحوس ہوں، مگر میں نے سیکھ لیا کہ تانے صرف کانوں تک آنے چاہیے، دل میں نہیں۔ آپ بھی سیکھ لیں، میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، لیکن جب اپنوں سے زخم ملے تو کیسے برداشت ہو؟ بھائی، شوہر، سب نے مجھے دھتکار دیا۔ زینت نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔
कुछ दिन गुजरे, ख़ानदान वाले मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते। मोहल्ले की औरतें चुगलियाँ करती। कोई कहता ये वही है जिसे तलाक हुई है, कोई कहता इसका बच्चा तो नापाक खून का है। मैं अंदर ही अंदर टूटती गई, मगर ज़ीनत हर दिन मेरे पास खड़ी रहती। वो मुझे खाना देती, कपड़े धोती, और जब मैं कमज़ोर हो जाती तो बच्चों को अपनी गोद में लेकर घंटों तपकती। एक दिन मैंने ज़ीनत से कहा, अगर तुम ना होती तो मैं कब के हार चुकी होती। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बीबी, अल्लाह ताला ने मुझे आपके लिए भेजा है। शायद यही मेरी किस्मत थी कि मैं आपका सहारा बनूं। उसके चेहरे पर ज़ख्म का निशान अभी भी मौजूद था, जो शौहर के हाथ से लगा था, मगर उसने उसका जिक्र तक ना किया। एक सुबह मैंने सोचा कि बच्चों को बाहर सहन की धूप में दिखाऊं। जो ही मैं निकली, मोहल्ले की एक औरत आई और तंजिया अंदाज में बोली, वाह माँ, बेटे का रंग तो एक जैसा है, लगता है बाप का रंग कहीं खो गया है। मैंने ज़ब्त किया, मगर आंखें भर आईं। ज़ीनत फ़ौरन आगे बढ़ी और सख्ती से कहा, अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। ये बच्चा पाकदम माँ की कोख से पैदा हुआ है। औरत घबरा कर पीछे हट गई, मगर जाते जाते कह गई, दुनिया तो यही कहेगी जो नज़र आ रहा है। वो शाम मेरे लिए बड़ी भारी थी। मैं बिस्तर पर लेटी बार बार सोचती रही कि दुनिया कब मेरा यकीन करेगी। मैंने आस्था से दुआ की, या अल्लाह, मुझे इंसाफ दे। ज़ीनत मेरे करीब बैठी थी। उसने मेरा माथा सहलाते हुए कहा, बेबी जी, दुआ कभी रहगा नहीं जाती, आपकी आवाज़ अर्श तक ज़रूर पहुँचेगी। उसी रात मैंने ख्वाब देखा, एक रोशनी का हाला मेरे इर्द गिर्द है और मेरा बच्चा मुस्करा रहा है। मैं चौंक कर उठ गई। ज़ीनत जागी हुई थी। उसने कहा, बीबी जी, ख्वाब अक्सर पैगाम होते हैं, ये आपके लिए उम्मीद है। उसकी बात ने मेरे दिल में नया हौसला जगाया। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। शायद मुसलसल रोने और कमज़ोरी की वजह से मैं नीम बेहोशी में थी कि ज़ीनत ने खुद मेरे लिए हकीमा को बुलाया। हकीमा ने दवा दी और कहा, यह औरत बहुत दुख सह रही है, इसे आराम की ज़रूरत है। ज़ीनत ने इत्मीनान से कहा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगी, बस दुआ करें ये जल्दी संभल जाए। यूँ वक्त गुजरता रहा, दुनिया के ताने और इल्ज़ाम कम ना हुए, मगर ज़ीनत की मौजूदगी मेरा सहारा बनी रही। मैं हर रोज़ वो मुझे समझाती, हौसला देती और कहती, बीबी जी, ये बच्चा आपका सरमाया है, इसके लिए ही जिएँ। मैंने उसकी बात से दिल से मान ली। अब मेरा मकसद यही था कि मैं अपने रब से इंसाफ मांगूँ और इस बच्चों को सीने से लगाए दुनिया का मुकाबला करूँ। एपिसोड 7। ज़ीनत ने एक दिन मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, बीबी जी, आप यहाँ रहना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ जहाँ कोई तुम्हें ताने नहीं देगा। मैंने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, क्या वाकई वहाँ मेरे लिए जगह होगी? ज़ीनत ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, हाँ, वो सब मेरे अपने हैं, वो तुम्हें कबूल करेंगे जैसा तुम उनकी अपनी हो। मैंने बच्चे को सीने से लगाया और सोचा, अब खोने को क्या बाकी रहा है। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। अगली सुबह ज़ीनत ने मुझे पुरानी सी गोदड़ी उड़ा दी ताकि कोई पहचान ना सके। हम छुप छुप कर गलियों से गुजरे। बच्चे की हल्की सी रोने की आवाज़ आती तो मैं सहम जाती। ज़ीनत तसल्ली देती, डरने की ज़रूरत नहीं, हम करीब पहुंचने वाले हैं। कई गलियां अबूर करने के बाद हम एक तंग रास्ते में पहुंचे जहां छोटे छोटे कमरे और टूटे फूटे मकान थे। ज़ीनत ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? ज़ीनत ने कहा, मैं हूँ ज़ीनत। दरवाज़ा खोला तो चंद लोग सामने आए। सबके चेहरे नर्म मुस्कुराहट से भरे थे। मैंने घबरा कर कदम पीछे खींचा। दिल में सवाल आया कि मेरा बच्चा कैसे ऐसे लोगों के दरमियान परवान चढ़ेगा। लेकिन हैरत हुई जब एक बुज़ुर्ग ख्वाजा सरा आगे बढ़ी और बच्चे को आहिस्ता से अपनी बाहों में ले लिया। उसने कहा, माशाअल्लाह, ये कितना मासूम है। बाकी सब ने भी बच्चे को गोद में लिया, बोसे दिए और दुआएं दी। मैं हैरान रह गई। ये वो मोहब्बत थी जो मेरे अपने कहलाने वालों ने मुझे कभी न दी थी। ज़ीनत ने मुझे एक छोटे कमरे में बिठाया। उसने कहा, यह मेरा घर है, अब जब तुम्हारा भी है। मैंने चारों तरफ देखा। कमरा छोटा ज़रूर था, मगर साफ़ सुथरा और सुकून भरा था। मैंने पहली बार सुकून की सांस ली। बच्चों को बिस्तर पर लिटाकर मैंने ज़ीनत से कहा, यह जगह रईस हवेली से ज़्यादा पुरसुकून लगती है। वो हंसकर बोली, बीबी जी, सुकून दौलत में नहीं, दिलों की सफाई में होता है। अगले दिन मुझे मज़ीद हैरानी हुई। सुबह होते ही वो सब मिलजुल कर खाना बनाने लगे। एक ने सब्ज़ी काटना शुरू किया, दूसरी रोटी बेलने लगी। एक नौजवान ख्वाजा सरा मेरे पास आकर बोला, बाजी, आपके लिए दूध लाया हूँ, बच्चे को पिलाएं ताकि वो तंदुरुस्त रहे। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ कोई तंज नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। दिन गुजरते गए। मेरा बेटा सबकी आंखों का तारा बन गया। जब वो रोने लगता तो कोई लोरी देता, कोई गोद में उठाकर झूलता। एक दिन मैंने देखा कि 2 छोटे बच्चे बाहर खेलने आए थे।
محلے کی عورتوں نے ان پر ڈانٹ ڈپٹ کی کہ یہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں، لیکن وہ دونوں پھر بھی میرے بیٹے کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کے لیے دنیا کا اصول بے معنی ہے۔ زینت اکثر مجھے باہر کے بازار میں لے جاتی، وہاں لوگ اسے سلام کرتے، ہنستے، بات کرتے، کچھ تو اس سے دعا کروانے کے بھی آتے۔ ایک دن ایک عورت نے کہا، زینت پیر جی میرے شوہر بیمار ہیں، آپ دعا کریں۔ زینت نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے یہ لوگ معاشرے سے کنارے پر ضرور ہیں، مگر ان کے دل کے اندر دوسروں کے لیے بھلائی بھری ہوئی ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان سب کے ساتھ مانوس ہو گئی۔ ایک رات سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ ایک خواجہ سرا نے کہا، ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی ہے، سب نے دکھ سہے ہیں، مگر اب ہم ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہیں۔ بہن جی اب آپ بھی ہماری کہانی کا حصہ ہیں۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، آپ سب نے مجھے وہ سکون دیا جو میرے اپنے نہ دے سکے۔ زینت اکثر میرے بیٹے کے پاس بیٹھتی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی، یہ بچہ تمہارا مان ہے، ہم سب اس کا سہارا بنیں گے۔ ایک دن اس نے مزید کہا، بی بی جی میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ بچہ کبھی تنہا نہیں ہوگا، چاہے دنیا اس پر شک کرے، مگر ہم سب اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے الفاظ نے میرے دل میں امید کی شمع روشن کر دی۔ ایک دن میں نے محلے کے کونے پر چند مردوں کو ہمارے بارے میں بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ لوگ چاہے کچھ بھی ہوں مگر دیکھو ایک عورت اور اس کا بچہ ان کے پاس پناہ لے کر محفوظ ہیں۔ میں نے سوچا شاید یہی سچ ہے، جنہوں معاشرہ تانے دیتا ہے انہی نے مجھے سب سے زیادہ عزت دی۔ یوں میں نے وہاں زندگی کا نیا باب شروع کیا۔ چھوٹے چھوٹے کمروں میں ہنسی گونجنے لگی۔ میرے بیٹے کے قدموں کی چاپ اس علاقے کے ہر دل میں بسنے لگی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ دنیا رئیسوں کے محلوں میں نہیں بلکہ ان بکھرے دلوں میں آباد ہے جو دوسروں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ ایپیسوڈ 8۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا گیا۔ میرا بیٹا جس کے ننھے ننھے قدم ایک دن گلیوں میں کھیلتے تھے اب سکول کے گیٹ تک پہنچنے لگے۔ زینت نے ایک دن فیصلہ کن انداز میں کہا، بی بی جی یہ بچہ ہمارے خوابوں کا مرکز ہے، اسے اچھے سکول میں پڑھانا ہوگا تاکہ لوگ دیکھیں کہ علم اور ہمت کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، لیکن فیس کہاں سے آئے گی؟ زینت نے مسکرا کر جواب دیا، ہم سب مل کر دیں گے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ، یہ ہمارا بچہ ہے، سب کا مان ہے۔ چند دنوں میں سب نے پیسے اکٹھے کیے۔ میں بیٹے کا ہاتھ تھام کر سکول لے گئی۔ داخلہ ہوا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ استاد نے میرا تعارف پوچھا تو میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے مگر کچھ نہ کہا۔ جب وہ کلاس میں بیٹھا اور کتابیں کھولیں تو مجھے لگا جیسے میرے خوابوں نے پر لگا لی ہیں۔ ہر صبح زینت اسے خود تیار کرتی، اس کی یونیفارم استری کرتی، جوتے پالش کرتی اور کہتی، جاؤ بیٹا ہمیں تم سے فخر چاہیے۔ بیٹا خوشی خوشی سکول جاتا اور شام کو آ کر اپنی کتابیں سب کے سامنے کھول کر سناتا۔ علاقے کے سب لوگ جمع ہو جاتے اور اس کی کہانیاں سنتے۔ ایک دن وہ بولا، امی آج استاد نے کہا کہ میں کلاس میں سب سے اچھا لکھتا ہوں۔ میں نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ زینت نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، بیٹا ہمیشہ ترقی کرو۔ وقت گزرتا گیا اور وہ پڑھائی کے ساتھ کھیلوں میں بھی آگے بڑھنے لگا۔ ایک دن سکول کی کرکٹ ٹیم میں منتخب ہوا۔ ٹرافی جیت کر جب گھر لایا تو سب نے تالیاں بجائیں۔ ایک نوجوان خواجہ سرا نے خوشی سے کہا، ہمارے بیٹے نے کمال کر دکھایا۔ زینت نے مٹھائی منگوائی اور سب کو بانٹی۔ میں کونے میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہی تھی اور دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ بچہ جسے دنیا نے شک کی بنیاد پر دھتکارا تھا آج عزت کی علامت بن گیا ہے۔ سکول کے استاد بھی اس کی تعریف کرتے۔ اکثر والدین آ کر کہتے، یہ بچہ بہت محنتی ہے، اس کی ماں نے اسے اچھا بنایا ہے۔ میں شرماتے ہوئے سر جھکا لیتی۔ ایک دن ایک عورت نے آ کر کہا، بہن ہم تو حیران ہیں کہ تم اتنی مشکلات کے باوجود اپنے بیٹے کو اتنی اچھی تربیت دے رہی ہو۔ میں نے صرف اتنا کہا، یہ سب دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور دل ہی دل میں جانتی تھی کہ وہ دعائیں زینت اور اس کے ساتھیوں کی تھیں۔ جب بیٹا بڑا ہونے لگا تو اس کے چہرے پر بدلاؤ آنا شروع ہوا۔ میں نے ایک دن غور کیا تو چونک گئی۔ اس کی آنکھیں، ناک اور ماتھے کا خد و خال بالکل اپنے باپ جیسے ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا، کاش میں اس کا باپ بھی اسے دیکھتا، لیکن فوراً نفرت کی ایک لہر بھی دل میں دوڑ گئی۔ وہی باپ جس نے شک کی بنیاد پر میرا گھر اجاڑ دیا تھا۔ ایک دن بیٹے نے آئینے میں دیکھ کر کہا، امی لوگ کہتے ہیں میں اپنے باپ جیسا لگتا ہوں،
کیا یہ سچ ہے؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے دھیرے سے کہا ہاں بیٹا، شکل میں کچھ مشابہت ہے۔ اس نے تجسس سے پوچھا کیا وہ اچھے انسان تھے؟ میں لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر جواب دیا انسان اچھا تب ہوتا ہے جب وہ اپنے پیاروں پر بھروسہ کرے۔ بیٹے نے مزید کچھ نہ پوچھا، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ لیا۔ ادھر زینت اور اس کے ساتھی بیٹے کے خوابوں کو مزید پروان چڑھانے لگے۔ ایک دن سب نے مشورہ کیا کہ اسے شہر کے سب سے اچھے سکول میں بھیجنا چاہیے۔ ایک خواجہ سرا نے کہا ہم دن بھر محنت کریں گے، کسی کو شادی میں ناچنا پڑے تو کریں گے، مگر اس کی تعلیم پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ میں نے حیرانی سے کہا کیا واقعی آپ سب یہ کر سکتے ہیں؟ زینت نے مضبوط لہجے میں کہا بی بی جی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یوں میرا بیٹا بڑے سکول میں پڑھنے لگا۔ وہ ہر روز نئی کامیابیاں لاتا۔ ایک دن جب اس نے ضلعی سطح پر مضمون نویسی کا انعام جیتا تو اخبار میں اس کی تصویر چھپی۔ علاقے کے لوگ حیران رہ گئے۔ ایک عورت نے کہا یہ تو وہی بچہ ہے جو خواجہ سراؤں کے درمیان پل رہا ہے۔ دوسری نے کہا پھر بھی کمال کر دکھایا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹا جوان ہونے لگا، اس کی قد و قامت بڑھ گئی، چہرہ مزید اپنے باپ جیسا ہو گیا۔ میں جب بھی اسے دیکھتی دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی، کبھی باپ کی یاد آتی تو کبھی اس کی بے رحمی۔ ایک دن زینت نے کہا بی بی جی، شکل میں جے ہے، جو بھی مشابہت ہو، کردار تمہارے جیسا ہوگا۔ تم نے اسے محنت اور سچائی سکھائی ہے، یہی اصل وراثت ہے۔ اب میرا بیٹا محلے میں سب کی امید بن گیا تھا۔ بچے اسے استاد مانتے، بڑے اسے دعائیں دیتے۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر بولا امی، میں بڑا ہو کر آپ کو فخر دلواؤں گا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا بیٹا تم تو ابھی سے میرا فخر ہو۔ زینت قریب کھڑی تھی، اس نے بھی کہا ہاں بیٹا، تم نے ہماری محنت کا صلہ دے دیا۔ یوں وہ بچہ جو تانوں کے سائے میں پیدا ہوا تھا، محبت اور دعاؤں کے سائے میں جوان ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور میرے دل میں یہ یقین کہ وہ خواب ایک دن حقیقت بن جائیں گے۔ ایپیسوڈ 9۔ 10ویں جماعت کا نتیجہ آیا تو محلے بھر میں جشن سا ہو گیا۔ میرے بیٹے کا نام فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ اساتذہ نے فون کر کے مبارکباد دی۔ اخبار کے رپورٹر آئے اور اس کی تصویر کھینچ کر اگلے دن صفحہ اول پر چھاپ دی۔ نیوز چینلز نے بھی خبر دی راہوں کی بستی کا بچہ پورے ضلع میں اول۔ زینت نے خوشی سے نعرہ لگایا یہ ہمارا بیٹا ہے۔ سب نے تالیاں بجائیں، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں۔ محلے کی عورتیں حیران رہ گئیں۔ ایک نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر لوگ تانے دیا کرتے تھے۔ دوسری نے جواب دیا ہاں، مگر دیکھو آج یہ سب کے لیے فخر بن گیا ہے۔ یہ خبر میرے پرانے شوہر تک بھی پہنچی۔ برسوں بعد وہ خبر پڑھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اخبار میں لگی تصویر نے اسے جیسے پتھر بنا دیا۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جو بالکل اس جیسا تھا۔ وہ سوچتا رہا یہ میرا ہی خون ہے، یہ میرا ہی وارث ہے۔ اس کا دل تڑپنے لگا۔ وہ کئی دن بے چین رہا، پھر آخر اس نے ہمیں تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ سکول کے پروگرام میں گئی۔ پرنسپل نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ بچہ نہ صرف محنتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے مثال ہے۔ میں فخر سے سر اونچا کیے بیٹھی۔ بیٹے نے سٹیج پر جا کر کہا میری ماں میری سب سے بڑی استاد ہیں۔ حال میں تالیاں بجنے لگیں، زینت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا بی بی، آج اللہ نے آپ کے صبر کا پھل دے دیا ہے۔ کچھ دن بعد اچانک بستی میں ایک اجنبی آیا۔ وہ سجیلا مگر تھکا ہوا سا مرد تھا۔ لوگوں نے پہچاننے کی کوشش کی مگر میں فوراً جان گئی کہ وہ میرا شوہر ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد محرومی کی لکیریں تھیں۔ اس نے سیدھا میرے بیٹے کی طرف قدم بڑھائے۔ بیٹا، اس نے لرزتی آواز میں کہا اور گلے لگانے کی کوشش کی، مگر میرا بیٹا پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں؟ شوہر نے روتے ہوئے کہا میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا خون ہوں۔ بیٹے نے تیز لہجے میں جواب دیا میرا باپ وہ ہے جس نے مجھے محنت سکھائی، جو ہر دن میرے لیے قربانی دیتا رہا، وہ آپ نہیں ہیں۔ اس کے الفاظ نے پورے مجمع کو خاموش کر دیا۔ زینت آگے بڑھ کر بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی بیٹا غصہ نہ کرو، لیکن بیٹے کی آنکھوں میں سرد مہر رہی تھی۔ شوہر نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے سائے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میں نے تم پر شک کیا، تمہیں چھوڑ دیا، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ یہ بچہ میرا ہی عکس ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا اب احساس ہوا، جب سب الزام لگا رہے تھے تو تم نے ایک لمحے کو بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ وہ گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میں نے دوسری شادی کی، پھر تیسری بھی کی، مگر اولاد نہ ہوئی۔ اللہ نے میرا غرور توڑ دیا۔ اب میں خالی ہاتھ تمہارے سامنے آیا ہوں۔
محلے کے لوگ جمع ہو گئے، کوئی سر ہلا رہا تھا، کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میرا بیٹا آگے بڑھا اور کہا، میں آپ کو پہچانتا نہیں، آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میرے لیے ماں ہی سب کچھ ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینت نے خاموشی سے یہ سب دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے مگر ہونٹوں پر صبر کی مسکراہٹ۔ شوہر نے ایک بار پھر مجھے مخاطب کیا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، اگر تم چاہو تو مجھے معاف دو۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، معافی اللہ دیتا ہے، لیکن میرا دل اب تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ تم نے شک کیا، تم نے تانے دیے، تم نے اس بچے کو ناپاک کہا۔ آج وہی بچہ تمہاری پہچان ہے، لیکن تمہارے لیے دروازہ بند ہو چکا ہے۔ وہ سر جھکا کر بولا، کاش وقت پلٹ سکتا، کاش میں اپنی غلطی نہ کرتا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ میں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو بیٹا، ہمیں اپنی منزل کی طرف دیکھنا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں۔ شوہر دیر تک ہمیں جاتا دیکھتا رہا، اس کے آنسو زمین پر گرتے رہے۔ وہ اپنی محرومیوں کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ بستی کے لوگ کہنے لگے، یہ انصاف ہے، جس نے بیوی اور بیٹے پر شک کیا، آج وہی محرومی اس کا مقدر بنی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہی رب کا فیصلہ ہے، جس نے صبر کیا اس کو عزت ملی، اور جس نے ظلم کیا وہ تنہا رہ گیا۔ زینت نے میری طرف دیکھ کر کہا، بی بی جی آپ جیت گئی ہیں، یہ آپ کے صبر کی جیت ہے۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں زینت، یہ میرا نہیں تمہارا بھی صبر تھا۔ یوں وہ دن ختم ہوا۔ بیٹے نے پھر پڑھائی پر توجہ دی۔ میں نے دل سے شکر ادا کیا کہ رب نے میرے وہ انصاف دکھا دیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی، اور میرا شوہر وہ اپنی محرومیوں کے بوجھ تلے دب کر راہوں کی بستی سے خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ شوہر جب بستی میں دوسری بار آیا تو اس کے ہاتھ میں کئی تحفے تھے۔ وہ سیدھا میرے بیٹے کے سامنے آیا اور بولا، بیٹا میرے ساتھ چلو، اب وقت آ گیا تم میرے نام کو آگے بڑھاؤ، میں تمہاری تعلیم، تمہارے خواب سب کچھ پورا کروں گا۔ میرا بیٹا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے جواب دیا، کسی اور کے ساتھ کیوں جاؤں، میری ماں اور یہ سب لوگ میرے ساتھ ہیں، مجھے ان کی دعاؤں اور محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ شوہر چہرے پر گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ نظر آنے لگی۔ وہ میری طرف مڑا اور بولا، تم اسے بھڑکا رہی ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ میرا وارث ہے، قانون بھی یہی کہے گا کہ میرا ہی خون ہے۔ میں نے سکون سے کہا، قانون سے زیادہ طاقتور رب کا فیصلہ ہے، اور رب کے فیصلے کے مطابق جس نے بھروسہ توڑا اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ اس کی ولدیت میں تمہارا نام کبھی لکھا ہی نہیں گیا، یہ بیٹا میرا ہے، میرا من ہے۔ اس نے ہار ماننے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں طلاق دی مانتا ہوں، لیکن دوسری اور تیسری شادی کے بعد بھی اللہ نے مجھے اولاد نہ دی۔ اب میرا وارث صرف یہ بچہ ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، میں تنہا ہوں۔ اس کے الفاظ پر مجمع سرگوشیاں ہو گئیں۔ ایک شخص نے کہا، یہ وہی ہے نا جس نے شک کیا تھا؟ دوسرا بولا، ہاں، اب دیکھو قدرت نے کیسے حساب برابر کیا۔ زینت آگے بڑھی اور اپنی مخصوص خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، صاحب جی، آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک دن آپ اس بستی میں آ کر اپنی انگلی ہاتھ پھیلائیں گے۔ جب ہم پر ظلم کیا تھا تب آپ کو انصاف یاد نہ آیا، آج محرومی نے آپ کو یہاں لا کھڑا کیا۔ شوہر نے غصے سے کہا، چپ رہو، تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا۔ زینت نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں صاحب جی، یہ سب آپ کے شک کی وجہ سے ہوا۔ میرا بیٹا اب آگے بڑھا۔ اس نے مضبوط میں کہا، امی نے مجھے محنت کرنا سکھایا، زینت نے مجھے حوصلہ دیا، اور سب نے مل کر میرا سہارا بنایا۔ آپ نے مجھے کیا صرف الزام، صرف دھتکار؟ آپ وارثی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جب آپ نے والدین کا حق ادا نہیں کیا؟ اس کی باتوں نے شوہر کے زخم مزید گہرے کر دیے۔ انہوں نے آخری کوشش کی، بیٹا میری دولت، میرے کاروبار سب تمہارے ہیں، تم میرے ساتھ چلو گے، دنیا دیکھے گی تو تم کس خاندان کے وارث ہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میری پہچان میری ماں کی محنت ہے، نہ کہ تمہاری دولت، مجھے کسی بڑے خاندان کے سائے کی ضرورت نہیں۔ وہ لمحہ میرے لیے فیصلہ کن تھا۔ میں نے کہا، اب تم جا سکتے ہو، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ اس نے پھر مجھے دیکھا، شاید چاہتا تھا کہ میں نرمی دکھاؤں، لیکن میرے لبوں پر خاموشی کا پہرا تھا۔ پھر وہ مایوس ہو کر دھیرے دھیرے واپس جانے لگا۔ جب وہ بستی کے دروازے تک پہنچا تو لوگ اس کے پیچھے باتیں کرنے، یہ اصل حساب۔ ایک عورت بولی، جس نے بیوی اور بچے پر تہمت لگائی، آج وہی خالی ہاتھ لوٹ رہا ہے۔ دوسری نے کہا، قدرت دیر ضرور کرتی ہے مگر اندھیرا نہیں کرتی۔ زینت میرے پاس آئی، اس نے کہا، بی بی جی دیکھو اللہ نے کیسے انصاف کیا، جو تمہارے ساتھ کھڑا رہا وہ آج سر اونچا کیے ہے، جس نے تم پر ظلم کیا وہی دنیا کے سامنے رسوا ہوا۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں زینت، اصل جیبر اور سچائی کی ہے۔ کچھ دن بعد میرے بیٹے کو ایک بڑے کالج میں داخلے کی اطلاع ملی۔ بستی کے سبھی لوگ
خوشی سے جھومنے لگے۔ زینت نے کہا بیٹا یہ تمہاری نئی منزل ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے بیٹے نے سب کے سامنے کہا یہ کبھی میری ماں اور زینت کی ہے، میں ان کے بغیر کچھ نہیں۔ میں نے اسی لمحے دل میں شکر ادا کیا، میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب مجھے سب نے دھتکار دیا تھا اور آج وہی دنیا میرے بیٹوں کو سلام کر رہی تھی۔ شوہر کی خالی آنکھیں، زینت کی دعائیں، میری قربانی سب سامنے آ گئے۔ میرا بیٹا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور شوہر اب رومی کے اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ رب نے انصاف کر دیا ہے، اصل شک کی نہیں بلکہ صبر اور سچائی کی ہوتی ہے۔ دوستو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ۔